बूढ़े बाप पर तो रंजो गम का पहाड़ टूट पड़ा। सदमे से दिल पाश पाश हो गया। अब्दुल्ला की मौत पर सब्र आए तो कैसे, और आमना का तो सुहाग ही उजड़ गया। दिल की दुनिया वीरान हो गई। सारे अरमान हसरतों में तब्दील हो गए। कितनी उम्मीदें थी जो खाक में मिल गईं। कितने हसीन ख्वाब थे जो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। कितनी आरजुएं और तमन्नाएं थी जो सीने में ही दफन होकर रह गईं। कल जो खातून कुरैश की दासीनों की निगाह में काबिल रश्क बनी हुई थी, आज उसकी हालत काबिल रहम थी। जो सर दूसरे सरों के दरमियान शर्फ व इज्जत से ऊंचा हो रहा था, आज वो रंजो गम से वबाले दोष बना हुआ था। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमना उम्मीद से थी। अल्लाह की कुदरत। कुछ ही दिन पहले हुबल देवता अब्दुल्ला की जान लेने पर तुले हुए थे, मगर अल्लाह ने उन्हें भेंट चढ़ने से बचा लिया। उस वक्त उनके पास अल्लाह की एक अजीम अमानत थी, इंसानियत की सबसे बेशकीमत मता। जब तक वो किसी और के सुपुर्द ना हो जाए, नामुमकिन था कि अब्दुल्ला इस दुनिया से चले जाएं। अब वो अमानत आमिना को सौंपी जा चुकी थी। अब्दुल्ला से अल्लाह को जो काम लेना मंजूर था वो पूरा हो गया, तो अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। अब कोई फिदिया काम नहीं आ सकता था। तकदीर का फैसला अटल था। अब्दुल्ला की वफात हुई तो उनकी उम्र 25 साल थी। सुबह शहादत का तुलू हुई पहलुए आमिना से हवेदा, दुआए खलील और नवीद मसीहा। दोशंबा यानी पीर का दिन था। रबीउल अव्वल की 12 तारीख के आमिना की यहाँ विलादत हुई। नवमौलूद बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। चांद भी उसके सामने फीका था। आमिना ने अपने खुसर अब्दुल मुत्तलिब को खबर कराई कि आकर पोते को देख लें। अब्दुल मुत्तलिब भागे हुए आए। नजर पड़ते ही खिल उठे। एक तो लड़का, और वो भी अब्दुल्ला का। वो खुशी से निहाल हो गए। बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगाया, माथे को चूमा, फिर लिए हुए काबा पहुंचे, उसका तवाफ किया और बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। मोहम्मद के मानी है हर लिहाज से काबिल तारीफ, वो जिसे सब पसंद करें, सब अच्छा कहें। विलादत के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे का अकीका किया और कुरैश की दावत की। लोग खाने से फारिग हुए तो किसी ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है आपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, खानदान के और नामों जैसा नहीं रखा? आपने जवाब दिया, मैंने चाहा आसमान पर भी उसकी तारीफ हो और जमीन पर भी, खालिक को भी प्यारा हो और खिलकत को भी। आमना का लाल हलीमा की गोद में। कुरैश में ऊंचे घरानों की औरतें अपने बच्चों को दूध खुद नहीं पिलाती थीं। देहातों से दाइयों की टोलियां आती, तो वो बच्चों को अपने यहाँ ले जाती, उनको दूध पिलाती, परवरिश और पर्दाख्त करती। जब वो बड़े हो जाते तो वापस कर जाती और दूसरे बच्चे ले जाती। इससे बच्चे खूब तंदुरुस्त रहते और फसी अरबी भी सीख लेते। दाइयों के आने के मौसम मुतय्यन थे। मोहम्मद की विलादत हुई तो उस वक्त कोई दाई न मिली। अब्दुल्ला का एक भाई था अबू लहब, उसकी एक बांदी थी सुवैबा। 7 दिन आमिना ने खुद दूध पिलाया, फिर बच्चे को सुवैबा के हवाले कर दिया कि जब तक कोई दाई न मिले उसको दूध पिलाए। सुवैबा ने बस कुछ ही दिन दूध पिलाया था कि कबीला बनी साद की दाइयां आ गई। दाइयां बच्चे तलाश करने लगी। वो घर घर जाती, माँ को अपनी खिदमत पेश करती। माएँ जिसको पसंद करती, अपना बच्चा उसके हवाले कर देती। सारी माँओं ने दाइयां चुन ली और सारी दाइयों की गोदें भर गईं। हाँ, सिर्फ एक दाई रह गई। उसको किसी ने न पूछा, इसलिए कि वो जरा कमजोर और दुबली थी। मुफलिसी का भी शिकार थी। ये थी अबू ज़ुएब की बेटी हलीमा। बच्चा भी सिर्फ एक ही रह गया। दाइयां उससे दूर दूर रहीं कि कोई उसे लेने के लिए तैयार ना थी। वो बच्चा था अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। दाइयों ने सुना मोहम्मद यतीम है, बाप के साये से महरूम है। उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो ना की, उसकी परवरिश को हकीर जाना, उसको दूध पिलाना बेसूद समझा। बोली, इस यतीम को लेकर क्या करें, इसका दादा हमें क्या दे देगा, माँ से भी क्या मिल जाएगा। अब वापसी का वक्त आ गया। दाइयों ने घर लौटने का इरादा किया। हर एक खुश थी कि उसकी गोद में बच्चा था। हलीमा का शौहर साथ था। हलीमा ने कहा, बखुदा मुझे तो शर्म आती है, सारी सहेलियों की गोदें भरी हों, एक मेरी ही गोद खाली रहे। मैं तो जाती हूँ उसी यतीम को ले लेती हूँ। खाली हाथ लौटने से तो बेहतर है इस यतीम को ही लेते चलें।
شوہر نے تائید کی، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں برکت دے۔ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا، ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے، پر ان کے جگر پارے کو لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا لگا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئی، یکایک چھاتی بھر گئی۔ بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ بچے کے منہ سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ محمد سحر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی ہوتا۔ وہ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی، چھاتی چوستا اور چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دوہنے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا، دودھ خود بخود ٹپکا پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کے پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ باخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ نے کہا، باخدا میرا بھی یہی احساس ہے۔ دھائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی اونٹنی آگے آگے تھی اور مستانہ بار رواں دواں تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، بہاری ابو زویب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی اونٹنی تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ بولی، ہاں ہاں باخدا یہ وہی اونٹنی ہے۔ سہیلیاں بولی، ایسی ناکارہ اونٹنی میں یہ تیزی اور چستی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ دائی حلیمہ کے گھر برکتیں ہی برکتیں۔ اب حلیمہ کی یہاں برکتوں کی بارش تھی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن بھاری ہو گئے، ہر طرف برکت ہی برکت نمایاں تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیما، اس کی گودیوں میں ہمکتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھوں پیروں میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے، اب وقت آیا کہ بچہ ماں کی گود میں جائے، اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت اور موجب سعادت تھا، کسی طرح بھی طبیعت اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کچھ دنوں اور ساتھ رہے کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلی، لیکن ارادہ تھا ان سے گزارش کریں گی بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ وہ آمنہ کے پاس آئیں، بولیں، مجھے اندیشہ ہے اگر محمد ابھی سے مکے میں رہ گیا تو ہو سکتا ہے یہاں کی آب و ہوا اسے راس نہ آئے، کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے، ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے، پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہی، پیہم اسرار کرتی رہی، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکے کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، آخر کار وہ تیار ہو گئی۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے آنکھیں چمک اٹھی، چہرہ دمک اٹھا اور وہ محمد کو لیے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ محمد پھر اسی صحرا میں آ گئے، اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے کودتے۔ اب محمد 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساتھ پھر آن پہنچی۔ محمد سے حلیمہ کو بے پناہ محبت تھی، وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد کی جدائی سوہان روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ انہی دنوں ایک حادثہ بھی ہوتے ہوتے رہ گیا، جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔
ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں محمد بھی تھے۔ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے، اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اس بچے کو ساتھ لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں، یقیناً یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے تیور بھانپ گئی، ان کی باتوں سے گھبرا اٹھی، ڈری کہیں سچ مچ اسے چھین نہ لے، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچائے۔ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئی، بچے کو لے کر غائب ہو گئی۔ انہیں امید نہ تھی اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ بی بی آمنہ کی وفات اور آمنہ کا لال دادا کی سرپرستی میں۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی۔ دونوں محمد سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئی۔ محمد کو بھی ساتھ لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی، ام ایمن، وہ بھی سفر میں تھی۔ وہاں کا ایک مشہور خاندان تھا، بنی نجار۔ محمد کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں سے تھی۔ بی بی آمنہ جا کر وہاں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشے دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد کو لے کر مکے کے لیے روانہ ہو گئی۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی رستے میں بیمار پڑ گئیں۔ مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک گاؤں ہے، ابوہ، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکی، وہیں وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہی ہوئی تھی اور دفن بھی تو اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ کا ولی و کارساز ہے اے محمد۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی چل بسی، باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی بھی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ صدمہ پہ صدمہ، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ام ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا اور بڑے پیار سے گھر لائی۔ مکہ پہنچے تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا۔ محمد کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر رکھتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبے کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد آ جاتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ محمد ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں کے غم سے بھی سوا تھا۔ اب آپ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم، آہ، پیارے دادا کا جسم قبروں کی کال کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔